अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं राइट एंगल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कुछ इकॉनमी के हवाले से और सेहत के हवाले से। सेहत यकीनन एक बड़ा अहम मौजू है जिस पर पूरे एक साल से ख़ास तौर पे हम कोविड को लेकर बात कर रहे हैं। लोगों को एहतियाती तदाबीर के बारे में बताया गया, लोगों को बताया गया क्या डूज हैं और क्या डू नॉट्स हैं, कहाँ पर आप जा सकते हैं, कहाँ पर आप नहीं जा सकते, और फिर एक दूसरे से फासला रखना क्यों ज़रूरी है, एक दूसरे से गले ना मिलना, हाथ ना मिलाना, 6 फुट का फासला रखना क्यों ज़रूरी है, बार बार हाथ धोना क्यों ज़रूरी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मास्क पहनना क्यों ज़रूरी है, और फिर वैक्सीन कराना क्यों ज़रूरी है, और फिर कोरोना के केसेस में इजाफे की वजह से हुकूमत वक्त की तरफ से लॉकडाउन लगाना भी क्यों ज़रूरी था। और ये बंदिशें कि जिसमें ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ईद के मौके पर बंद रही, पार्क्स, तफरी मकामात, सियाती मराकज़ सब बंद रहे, वो इसीलिए था कि ताकि कोरोना की इस वबा के फैलाव को रोका जा सके, और जो पिछले साल हमने देखा था ईद उल फितर पे वो दोबारा से ना हो। आज के प्रोग्राम में जी आगाज़ हम इसी से करेंगे। हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने। अताउर रहमान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। गुफ्तगू का आगाज आपसे करते हुए, आपकी नज़र में जहां पर अब हम खड़े हैं, पाकिस्तान की जो करंट पोजीशन है कि जहां पर कैंसाइनो वैक्सीन भी अब पाकिस्तान में बन रही है और मई के एंड पे बताया जा रहा है कि वो तमाम तर टेस्ट और प्रिकॉशंस में से गुजरते हुए अवाम के लिए अवेलेबल होगी, फिर मजीद वैक्सीन आ रही हैं, ईद के बाद अब इसको फ्री किया जा रहा है, यानी कि 40+ तक आए थे हम, उससे पहले की भी जो एज ग्रुप्स हैं, नीचे के एज ग्रुप्स हैं, अब उनको भी इजाजत दी जाने वाली है। आपको लगता है कि अब हम एक बेहतर सिचुएशन में हैं, एंड हम इंडिया से तो बेहतर हैं ही, आबादी भी हमारी कम है, लेकिन हमने इसको एक बार फिर तीसरी वेव को कंट्रोल कर लिया? जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से ये कहना अभी कबल वक्त होगा, क्योंकि आपने ईद पर देखा कि किस तरीके से शॉपिंग वगैरह करते रहे ईद से पहले, और किस तरह लोग मिलते रहे, और बाज़ार जो थे किस तरीके से SOPs को नज़रअंदाज किया गया। तो ये इसका जो इम्पैक्ट है आपको 2 से 3 हफ्ते बाद पता चलना शुरू होगा कि क्या हुआ है। आपने देखा कि पिछले साल ईद से पहले कुछ चंद 100 की बेस लाइन थी, वो बढ़ के कई हज़ार तक पहुंच गई थी ईद के बाद जी। इस दफ़ा बेस लाइन ईद से पहले कुछ 4000 के करीब रोज़ाना नए केसेस हो रहे थे, 4 और 5000 के दरमियान। अब वो जो है अगले 2 हफ्ते में कहाँ तक पहुँचते हैं ये वक्त बताएगा, और बस दुआ करें कि ये 15-20 हज़ार इस तरह करके आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, क्योंकि हमारा जो सेहत का निज़ाम है वो बहुत कमज़ोर है मुकाबलतन मगरबी निज़ाम के, या हिंदुस्तान का निज़ाम भी बेहतर है हमारे से। तो अगर यहाँ पे सिचुएशन अगर आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। तो अभी तक आप ये समझते हैं कि गवर्नमेंट ने जो ईद के दिनों में और ईद से पहले जो स्टेप्स लिए थे कि जिसमें जी कारोबारी मराकज़ शाम 6 बजे तक, हफ्ता इतवार बंद, या कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर जुमे को बंद होता था और हफ्ते की या इतवार की इजाज़त होती थी, तो वो मेजर्स ठीक थे, या आप समझते हैं कि उसमें कमी रही है, मजीद सख्त होने चाहिए थे? मेरे ख्याल से वो मेजर्स मुनासिब थे, क्योंकि एक बैलेंस करना पड़ता है कि एक तरफ सवाल है लोगों की जानों का, और दूसरी तरफ जो है आपके पास गुर्बत इतनी है कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर लोग दिहाड़ी कमाते हैं और अपने बाल बच्चों को खिलाते हैं। तो एक बैलेंस रखना पड़ता है, और इस सिचुएशन के अंदर, और पिछले 1 से 1.5 साल में देखा आपने कि किस अंदाज से इस मामले को कंट्रोल किया गया है। तो बहुत अच्छी पॉलिसीज़ रही हैं, और मेरे ख्याल से ये पॉलिसीज़ बरकरार ही रखनी चाहिए। बस ये कि हमें इमरजेंसी के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं हैं। हुकूमत के कंट्रोल में ये नहीं है कि कितने लोग मास्क लगा के शॉपिंग करते हैं और कितने लोग मास्क के बगैर शॉपिंग करते हैं, और इसी पर इन्हिसार होता है कि किस अंदाज से ये फैलता है, ख़ास तौर पे ये वायरस क्योंकि म्यूटेट हो रहा है। तो इसलिए बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल इस वक्त मौजूद है। तो इसके लिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अगले 2, 3, 4 हफ्ते भी हम सख्त पाबंदी रखें अपने ऊपर, रिलैक्स नहीं हो जाएं कि साहब अब तो ईद गुजर चुकी है, अब जो मर्जी आए करें, बल्कि हम बहुत ही एहतियात रखें, ताकि ये जो है अभी तक ये 4-5 हज़ार के रेंज में लेवलिंग है, पिछले 2-3 हफ्ते में रही है, लेकिन आगे क्या सिचुएशन रहती है इसका पता 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद चलेगा। ठीक, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपने 2-3 हफ्ते की बात कही, टू बी ऑन द सेफ साइड
تاکہ لوگوں کو کچھ امید بھی ملے کہ اگر وہ یہ ساری تکلیف جھیل رہے ہیں، اپنے آپ کو روک کے رکھا ہوا ہے ملنے جلنے سے، کہیں گھومنے پھرنے سے، تو اگر یہ جو عید کا ہمیں آفٹر ایفیکٹ ملنا ہے، یہ اگر ہم کہیں کہ جی 30-31 مئی تک ہم دیکھ لیں اگر نہ تعداد میں اضافہ ہوا تو دیٹ مینز کہ ہم نے عید صحیح سے گزار لی اور چیزیں کنٹرول میں رہیں، تو پھر ہم کیا یہ آن دا سیفر سائڈ کہہ سکتے ہیں کہ اگر چیزیں کنٹرولڈ رہیں تو جون جو ہے وہ نارملائزیشن کی طرف ہمیں واپس لے کے جا سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے، اگر آپ کی کنٹرول رہیں اور یہ 5,000 سے بڑھ کے 7, 8, 9,000 کی طرف نہیں گیا تو پھر آپ اور اس کو آپ نے 4-5 ہزار کے درمیان سٹیبلائز کر کے رکھا تو گریجولی پھر آہستہ آہستہ آپ نارملائزیشن کی طرف جا سکتے ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ ہے ویکسین کی اویلیبلٹی کا۔ آپ نے جو ابھی کہا کہ ویکسین ہم بنا رہے ہیں، ہم ویکسین کوئی نہیں بنا رہے، ہم ابھی 5 سے 10 سال میں بھی ویکسین نہیں بنا سکتے۔ اسد عمر صاحب کا طور منصب جو ٹویٹ بھی آیا، انہوں نے کہا کہ جی ہم وہاں پر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ میں پلانٹ لگایا گیا ہے اور وہاں پہ کینسائنو ویکسین تیار ہو رہی ہے اور اینڈ آف مئی اس کو دے دیا جائے گا، وہ کیا سب غلط ہے؟ نہیں غلط نہیں ہے، وہ صحیح فرما رہے تھے۔ وہ ویکسین یہاں تیار نہیں ہو رہی بلکہ وہ کانسنٹریٹ آ رہا ہے، یعنی کہ بڑے ڈبوں کے اندر آ رہا ہے، اس کو آپ ری فلنگ کر رہے ہیں سولوشن میں اور چھوٹی بوتلوں میں بھر رہے ہیں۔ تیار کچھ نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ، مینوفیکچرنگ نہیں ہو رہی، بیسک مینوفیکچرنگ نہیں ہو رہی، ویکسین ڈیولپ نہیں ہو رہی۔ آپ تو ابھی جو دوسری عام ویکسینز ہیں جو کہ کورونا کو چھوڑیں وہ بھی آپ تیار نہیں کر رہے، صرف جانوروں کی تھوڑی بہت ویکسین تیار کرتے ہیں آپ۔ تو یہاں پہ ویکسین کا جو بیسک مینوفیکچر ہے وہ نہیں ہو رہا ہے، یہاں پہ صرف ری فلنگ ہو رہی ہے، یعنی کہ بڑے کنٹینرز میں کانسنٹریٹس آ رہے ہیں، ان کو آپ چھوٹی، جس میں ٹرانسپورٹیشن میں آسانی ہو جاتی ہے، اگر آپ بڑے کنٹینرز میں منگائیں اس کو اور اس کو پھر ٹرانسفر کریں چھوٹی باٹلز میں، تو وہ بھی اچھا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، اس سے آسانی پیدا ہوگی یقیناً۔ لیکن یہ کہ ہم بنا نہیں رہے ویکسین یہاں پہ اس پورے خطے میں سب سے بڑا مینوفیکچرر انڈیا ہے۔ ان کا جو انڈین کمپنیز جو ہیں وہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنیز ہیں جو بناتی ہیں، سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا ہے اور دوسری بھی کمپنیز ہیں۔ پاکستان تو ابھی بہت پیچھے ہے اس پورے میدان میں، اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو آنا پڑے گا۔ حکومت تو صرف انسینٹیوائز کر سکتی ہے، کہ مینوفیکچر کرنا ہوگا تو پرائیویٹ سیکٹر کو آگے آ کے مینوفیکچر کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جب یہ ویکسینیشن کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، فگرز آ رہے ہیں کہ جی الحمدللہ ہم 2 لاکھ پر ڈے ویکسین پہ پہنچ چکے ہیں، لوگ اب ویکسینیٹ کروا رہے ہیں، تو جتنی ویکسینیشن ہوتی جا رہی ہے وہ بھی کیا آپ کو ایک فیکٹر نظر آ رہا ہے فار اس ٹو گیٹ بیک ٹو نارمل؟ ابھی بھی بہت کم ہے، کیونکہ اگر 15 کروڑ افراد کو ویکسینیشن کرانی ہے اور 2 لاکھ روزانہ آپ کرتے ہیں ایوریج، تو آپ کتنا کریں گے؟ مہینے کے اندر آپ 60 لاکھ کر لیں گے، تو آپ کو اگر 15 کروڑ تک پہنچنا ہے تو آپ کو سالوں چاہیے اس کو کرنے کے لیے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو ویکسینیشن کو بڑھائیں، لیکن ساتھ کے ساتھ اویلیبلٹی کی کا بھی بڑا مسئلہ ہے نا، کیونکہ بہت سارے ممالک نے اوور بک کر دیا ہے، آپ کے پاس ویکسین اویلیبل ہی نہیں ہے، جتنی آ رہی ہیں وہ آپ لگا رہے ہیں، لیکن ویکسینز کی اویلیبلٹی کی وجہ سے آپ اس کو ایکسپینڈ نہیں کر سکتے۔ آپ 2 لاکھ سے 5 لاکھ کریں گے، 4 دن کریں گے، پھر آپ کو بند کرنا پڑ جائے گا کیونکہ ویکسین ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک اویلیبلٹی کا ڈاکٹر صاحب آپ کو وے فارورڈ کیا نظر آ رہا ہے؟ ڈو یو ہیو اے سولوشن فار انسٹنس کہ اگر ویکسینیشن کے بعد ایک چیز جس کی بات ہم نے دنیا میں بھی سنی ہے کہ جی کووڈ پاسپورٹ لوگ کیری کیا کریں گے اور اس کی امپورٹنس ہوا کرے گی، اسی طرح سے کیا پاکستان میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی چیز متعارف کروائی جانی چاہیے کہ جی کسی بھی دفتر میں اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک کووڈ آئی ڈی ہو کہ آپ ویکسینیٹڈ ہیں، تو اگر آپ کے پاس وہ کووڈ آئی ڈی ہو تو آپ اس دفتر میں، اس عمارت میں داخل ہو سکتے ہیں، یا کسی اگر کوئی دکان ہے اس دکان پہ آپ نے جانا ہے، کوئی بڑی دکان ہے، ریسٹورانٹ میں جانا ہے، ہوٹل میں جانا ہے، تو آپ کے پاس وہ کووڈ آئی ڈی ہے تو آپ جا سکتے ہیں، تاکہ اس سے کم از کم ہم چیزوں کو نارملائز ایک تو کر سکیں گے، ساتھ میں جو لوگ ویکسین نہیں بھی لگواتے وہ بھی ویکسینیشن کی طرف آئیں گے۔ جی بالکل، میرے خیال سے اس طرح کا سسٹم کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے، وہ یا تو سرٹیفکیٹ ہو یا آئی ڈی کارڈ ہو جس کے اندر آپ کے سرٹیفائی کیا ہو کہ کس تاریخ کو آپ نے ویکسین لگائی ہے اور اس کی ڈیوریشن ہو کہ کب تک آپ پروٹیکٹڈ ہیں۔ تو اس طرح کا سسٹم اگر آتا ہے تو وہ بہتر ہی ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ وائرس تبدیل ہوتا جا رہا ہے، میوٹیٹ ہوتا جا رہا ہے، اور ویکسین کی اپنی ایفیکٹونیس کے اوپر بھی سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں کہ کون سے
ورژنس، کون سے ویریئنٹس کے خلاف یہ افیکٹو رہے گا، کون سوں کے خلاف نہیں رہے گا. تو یہ بھی ایک آپ کو ہر سال نئی ویکسینز لگوانی، قسم کی ویکسین ڈیولپ کرنی پڑیں گی، ان کے کلینکل ٹرائلز ہوں گے، ان کو ریگولیٹری اتھارٹی سے اپروول چاہیے ہوگا، اور پھر آپ کو ہر سال لگوانی ہوں گی. جب تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، جب تک وائرس یہ موجود رہتا ہے، جن جن ممالک میں وائرس موجود ہے بڑی کوانٹٹی میں، جیسے ہندوستان میں یا پاکستان میں بھی شامل ہیں، تو اس میں نئی ورائٹی ڈیولپ ہوتی جائیں گی. جن ممالک میں ختم ہو گیا ہے جیسے کہ چائنا ہے، وہاں پہ وائرس کی ورائٹیز بننا بند ہو جائیں گی. تو آپ جب تک کہ وائرس کی جو اسپریڈ ہے اس کو کنٹرول نہیں کر لیتے، جب تک یہ چیلنج جو ہے ہمیشہ برقرار رہے گا آپ کے لیے. ڈاکٹر صاحب تو یہ بھارتی ویریئنٹ بھی آ گیا ہے؟ جی 3 ویریئنٹس آ گئے ہیں بھارتی، جن میں 3 ایسے ویریئنٹس ہیں جن میں اسپائک پروٹینز جو کہ کانٹے کانٹے لگے ہوتے ہیں وہاں پہ میوٹیشن ہو گئی ہیں، اور یہ زیادہ خطرناک ہے وہ اس برٹش ویریئنٹ سے جو B.1.1.7 تھا. اور یہی ایک وجہ ہے کہ یہ بہت تیزی سے بھارت میں پھیلے ہیں اور اب نیپال میں بھی پھیل گئے ہیں. اور اس وجہ سے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ بھارت سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی دبئی کے ذریعے یا دوسرے ذرائع سے یہاں پہ یہ نہ آئے، اس لیے بارڈرز کو ہمیں سیل کر کے رکھنا پڑے گا بالکل، جب تک کہ یہ معاملہ بھارت میں کنٹرول نہیں ہو جاتا، جب تک ہمیں بہت ہی زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آخر میں آخری سوال یہ کہ جو ابھی کرنٹلی ویکسینز دنیا بھر میں اویلیبل ہیں، ان میں سے آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ کون سی ویکسین سب سے زیادہ اپ ڈیٹڈ ہے، یعنی کہ جو ویریئنٹس آئے ہیں ان کو بھی وہ کاؤنٹر کر سکتی ہے؟ سب ویکسین جو اس وقت آ رہی ہیں سب ہی اچھی ویکسینز ہیں، جن کے ریگولیٹری اتھارٹیز نے اپروول دیے ہیں، وہ ساری اچھی ہیں. ہر ایک کے اندر پلسز اور مائنسز ہیں کیونکہ ٹیکنالوجیز الگ ہیں. کچھ کمزور وائرسز کے اوپر بنائی گئی ہیں، کچھ وائرس کے ٹکڑوں پر بنائی گئی ہیں، کچھ میسنجر RNA کو استعمال کرتے ہوئے بنائی گئی ہیں. تو ٹیکنالوجیز الگ الگ ہیں، لیکن میرے ایڈوائس یہ ہوگی کہ جو بھی ویکسین آپ کو مل رہی ہے، اس وقت 5 ویکسین پاکستان میں اویلیبل ہیں، 3 چائنیز ہیں اور ایک ایسٹرازینیکا ہے اور ایک اسپٹنک ہے. تو جو بھی مل رہی ہیں آپ فوری طور پہ لگوائیے، کیونکہ یہ پھر آپ کی نہ صرف آپ کی زندگی کا بلکہ آپ کے والدین اور آپ کے اور بزرگوں کی زندگی کا بھی اس سے تعلق ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب. اور کرونا پر جو ہم نے عید کے دنوں میں دیکھا کہ سختی کی گئی تھی، لاک ڈاؤن لگایا گیا تھا، اب اس کے بعد کی کیا سچویشن ہوگی، کیونکہ اب کل سے دوبارہ سے روٹین کی طرف ہم لوٹ رہے ہیں، چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں. تو جاننا اور معلوم کرنا بہت ضروری تھا کہ اب ہمیں آگے کیا کرنا ہے ویکسینیشن کو لے کے، اور ویکسینیشن سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے، اور کرونا کی اب کرنٹ سٹیٹس کیا ہے. اس پر جی اب بات کرنے کے بعد ہم لیتے ہیں ایک بریک کے بعد لوٹ کے آئیں گے تو ہم بات کریں گے اکانومی کی. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں جوائن کیا ہے ماہر معاشیات سلمان شاہ صاحب نے. سلمان شاہ صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گے ہماری جو کرنٹ اکنامک سچویشن ہے اس کو لے کر. شوکت ترین صاحب نے بطور وزیر خزانہ چارج سنبھال لیا ہے اور ایک بار پھر وہ یہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں ایز فائنانس منسٹر. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا جو نمبر 1 پرابلم ہے مہنگائی کا، جس پر عوام پریشان ہے اور حکومت بھی پریشان ہے اور حکومت بھی چاہ رہی ہے کہ اس نمبر 1 پرابلم کو ریزالو کیا جائے، اس میں کوئی بہتری آئے گی آنے والے دنوں میں، اور جو اب آگے بجٹ پیش کیا جائے گا اس میں عوام کو کوئی ریلیف ملے گا؟ دیکھیں، آگے چل کے بہتری تو ڈیفینیٹلی آئے گی، کیونکہ جو مہنگائی کا طوفان جو تھا پچھلے آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً 12 مہینے سے، وہ اب آپ نے عبور کر لیا ہے، اور اب جو ہے آپ ایک سٹیبلائزیشن کی طرف جو ہے آپ نے خاصی پیش قدمی کر لی ہے، جس کا بیسکلی مطلب یہ ہے کہ جو نقصان عوام کو ہونا تھا ڈی ویلیویشن کی وجہ سے اور قرضوں کے بوجھ کو برداشت کرنے کے لیے IMF پروگرام میں، وہ ہم نے برداشت کر لی ہے. اب آگے مسئلہ ہے جو شوکت ترین صاحب نے بھی جس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم نے اب گروتھ کی طرف جانا ہے تاکہ اکانومی جو ہے وہ گرو کر سکے. اور نمبر 1 چیلنج اس گروتھ میں اس وقت جو ہے یہ کرونا کی وبا کا مسئلہ ہے.
کیونکہ اس کی وجہ سے اب ہم لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں، اور اگر اس اگلے 2 ہفتے جو ہیں یہ اگر اللہ کے کرم سے یہ قابو میں آ جاتی ہے وبا، تو پھر ہماری اکنامک جو ہے گروتھ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت تمام جو انڈیکیٹرز ہیں ہمارے پاس اکانومی کے گروتھ کے پوائنٹ آف ویو سے وہ بڑے پازیٹیو ہیں۔ اس میں ہماری جو فورن ایکسچینج کی جو ڈیلنگز ہیں اس میں خاصا بیلنس آ چکا ہے، ریمیٹنسز آل ٹائم ہائی پہ جا رہی ہیں، ایکسپورٹس جو ہیں وہ ریکور کر چکی ہیں، انویسٹمنٹ جو ہے وہ بھی ہو رہی ہے، تو یہ تمام انڈیکیٹرز ہیں یہ بتاتے ہیں کہ اب بھرپور قسم کی سرمایہ کاری ہوگی، جس سے نوکریاں بھی نکلیں گی اور لوگوں کی آمدن میں اضافہ بھی ہوگا، اور سپلائی جو ہے چیزوں کی وہ بھی بہت بہتر ہوگی اور ایکسپورٹس لیڈ گروتھ ہوگی۔ سو آئی تھنک کہ یہ ایک بہت کریٹیکل پوائنٹ ہے جس پہ اس وقت ہم کھڑے ہیں۔ اور اللہ کے سلمان شاہ صاحب یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ ہم امپورٹس پہ کتنا ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں آپ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جب 20,000 تقریباً 20 ارب ڈالر تک پہنچ گیا تھا، اس وقت آپ نے 60 ارب ڈالر کی امپورٹس کی تھیں اور اس کے ایکسپورٹس آپ کی 20 ارب ڈالر کے قریب تھیں، اور 40 ارب ڈالر کا ایک قسم کا آپ کا ٹریڈ گیپ تھا، اور یہ بہت بڑا آپ کی جی ڈی پی کا اگر آپ حساب لگائیں تو امپورٹس جو ہیں وہ بہت بڑا حصہ ہے آپ کی جی ڈی پی کے مطابق، اور اس لیے آپ کی جتنی بھی اکانومی ہے اس میں جب ڈی ویلیویشن ہوتی ہے اس سے انفلیشنری امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ہماری انرجی جو ہے وہ ساری کی ساری امپورٹڈ ہوتی ہے، اس میں پیٹرول ہے، اس میں ایل این جی ہے، اس میں اس کے ساتھ ساتھ بجلی کے جو ہمارے معاہدے ہیں وہ بھی فورن ایکسچینج میں ہی ہیں جس میں آپ ڈالرز میں پیمنٹ کرتے ہیں۔ سو ہمارے یہ ساری انرجی جو ہے یہ فورن امپورٹڈ ایک قسم کی انرجی ہے، اور جب روپیہ اپنی قیمت کو برقرار نہیں رکھ سکتا تو پھر یہ ڈی ویلیویشن ہوتی ہے جس سے انفلیشنری امپیکٹ پوری اکانومی میں چلتا ہے، کیونکہ انرجی ایک بیسک ان پٹ ہے اکانومی کا، تو اس کی وجہ سے یہ پوری اکانومی میں چلتا ہے۔ سلمان شاہ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ڈالر جو ہے یہ کیا یہیں پہ رہے گا، سٹیبل رہے گا، یا اوپر جائے گا، نیچے آئے گا؟ دیکھیں اس وقت تو ایک مارکیٹ میکنزم بن گیا ہے جس میں ڈالر جو ہے وہ سپلائی اور ڈیمانڈ کی بیسس پہ چلے گا، اور اس وقت وہ بڑی اچھے لیول پہ ہے، 150-152 کے ارد گرد وہ چل رہا ہے، اور اگر یہی اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں تو ہمارے لیے اب امپورٹ سبسٹیٹیوشن بہت اٹریکٹیو ہو گئی ہے، اور ہمارے جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے اس کے لیے ایکسپورٹ کرنا جو ہے وہ بھی بڑا اٹریکٹیو ہو گیا ہے۔ سو آئی تھنک کہ یہ دونوں چیزیں مل کے ہمارے لیے ایک انویسٹمنٹ اپرچونٹی بن رہی ہے، اکانومی میں سرمایہ کاری ہو سکتی ہے جس میں فورن انویسٹمنٹ بھی ہے اور اپنا ڈومیسٹک انویسٹر بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ سی پیک جو ہے وہ اب اپنے فیز 2 میں ہے، جس میں آپ نے اس کے ایف ٹی اے سے بھرپور آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ آپ کی ایکسپورٹ چائنا میں بڑھ سکتی ہیں، لیکن اس کو بڑھانے کی شرط یہ ہے کہ چائنا سے یہاں پہ انویسٹمنٹ خاصی ہو، تو وہ بھی اب اس پہ بھی پیش رفت ہو رہی ہے۔ سو آئی تھنک کہ مشکل وقت گزر گیا ہے، اب چیلنجنگ وقت آگے گروتھ کا ہے۔ ٹھیک، سلمان شاہ صاحب آپ نے کہا کہ ڈیفینیٹلی آگے گروتھ کا ہے، ساتھ میں آپ نے یہ بھی کہا کہ کرونا کی وجہ سے بھی کافی چیزیں افیکٹ ہوئی ہیں۔ سوال اب یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، آپ نے فورن انویسٹمنٹ کی بھی بات کی کہ حکومت وقت نے انکریج کیا ہے کہ فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں انویسٹرز آئیں، انویسٹ کریں۔ فار انسٹنس اگر یہاں پر ہمارے ہاں اب کار مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے، آٹو موبائل انڈسٹری بڑی گرو کر رہی ہے، گزشتہ 1 سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف کمپنیز آئی ہیں، فی الحال ان کے شروع میں یونٹس آ رہے ہیں، باہر سے تیار شدہ گاڑیاں آ رہی ہیں، لیکن یہ ساتھ میں کلیم ہے کہ جی یہاں پر یونٹس لگا کر، پلانٹس لگا کے گاڑیوں کو یہیں پہ تیار کیا جائے گا، یعنی کہ ایک انویسٹمنٹ ہے اور اس میں فورن انویسٹمنٹ بھی شامل ہے۔
नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि जब यहां पर गाड़ियों को मैन्युफैक्चर किया जाएगा और उन गाड़ियों को यहां पर असेंबल किया जा रहा होगा, असेंबलिंग यहां पर हो रही होगी, तो उसके जो पार्ट्स हैं वो पार्ट्स बाहर से आने हैं, इंपोर्ट होने हैं, और इंपोर्ट्स जो हैं वो कोविड की वजह से बहुत ज्यादा बैकलॉग का शिकार हैं। तो फिर क्या हमारी ग्रोथ उससे इफेक्ट नहीं होगी? जी डेफिनेटली, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो अगर अफेक्ट होगी तो पाकिस्तान की इकोनॉमी भी इंटरनेशनली उसके ऊपर कनेक्शंस हैं और उस पर इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा। लेकिन आई थिंक कि इसमें हमने ये देखना है कि नंबर वन, पाकिस्तान में तो नहीं है डिस्ट्रप्शन। तो अगर कोरोना पाकिस्तान में हम काबू में रखते हैं और हमारी फैक्ट्रीज और हमारे बाजार दोबारा से खुल जाते हैं, तो आई थिंक पहला स्टेप तो ये है कि वो मैन्युफैक्चरिंग में उन गाड़ियों की असेंबली और उनके पुर्जाजात भी अब पाकिस्तान में बनाने ज्यादा फायदेमंद होंगे। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी आबादी है। पाकिस्तान में यूथ बल्ज जो है वो इतना ज्यादा है कि अगर हम ये एम्प्लॉय करते हैं, लेट्स से गाड़ियों का ही आप एग्जांपल ले लें, तो पाकिस्तान में चीनी मैन्युफैक्चरर्स के लिए पाकिस्तान में गाड़ी बनाना बड़ा मुनाफे बख्श काम होगा, प्रोवाइडेड के चाइना से यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी वो बीच में लेके आए और इन्वेस्टमेंट भी लेके आए और पाकिस्तान को वो एक किस्म का अपना इन्वेस्टमेंट हब के तौर पे भी देखें, जैसे वो वियतनाम में कर रहे हैं, जैसे चाइना कंबोडिया में कर रहा है और दूसरे ममालिक में भी चीन की इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो पाकिस्तान में अगर वो टेक्नोलॉजी और कैपिटल दोनों चीजें ले आता है जो सीपैक के फेज 2 में उसने करनी है, तो आई थिंक कि पाकिस्तान की फिर एज अ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड की हैसियत बननी शुरू हो जाएगी कि पाकिस्तान में आप मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स बनेंगे जो यहाँ पे प्रोड्यूस होके फिर ना सिर्फ पाकिस्तान में उनकी खपत होगी, चीन में उनकी खपत होगी और बाकी दुनिया के ममालिक में भी वो जा सकेंगे। सलमान शाह साहब, we've got to take a short break over here. खत कलाम के लिए माजरत, we've got to take a short break over here जी। ब्रेक के बाद हम लौट के आएंगे तो हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। सलमान शाह साहब, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए ईद पर जब हमने देखा कि पहले बंद कर दिया गया दुकानों को, बाजारों को, शाम 6 बजे तक की पाबंदी थी, फिर लॉकडाउन लग गया और करोड़ों का, अरबों का जो बिजनेस था, जो होना था, वो नहीं हो सका। इससे हमारी इकोनॉमी को कितनी बड़ी हिट लगेगी? देखिए, ये बहुत बड़ी हिट लगती है क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी आपको पता है कि तकरीबन 60% इकोनॉमी का हिस्सा सर्विसेज सेक्टर है और सर्विसेज सेक्टर में रिटेल सेक्टर और होलसेल मार्केट्स जो हैं वो बहुत बड़ा उनका हिस्सा है। और जब ये रिटेल बंद होती है तो पूरी वैल्यू चेन जो है वो पीछे से इफेक्ट होती है, उसकी वजह से होलसेल मार्केट्स इफेक्ट होती हैं और होलसेल मार्केट्स के पीछे पे जो प्रोडक्शन चेन है वो भी इफेक्ट होती है। सो ये एक बड़ा वरीसम चीज है कि आपको पूरी चेन जो है सर्विस सेक्टर की वो बंद करनी पड़ती है कोरोना के वजह से। और अगर तो ये 1-2 हफ्तों में ठीक हो जाता है तो फिर इसका नुकसान कम होगा, लेकिन अगर ये जरा लंबी चल जाती है, 1 महीने तक अगर ये लेट से चली जाती है तो 3-4% जीडीपी का आपका नुकसान हो सकता है। तो आई थिंक इसको हमें बड़े सीरियसली लेना पड़ेगा कि अगर हम SOPs को फॉलो करें, हर बंदा मास्क एक्चुअली फ्री मिलने चाहिए। आई थिंक ये अब गवर्नमेंट NOC को अभी ये अरेंज करना चाहिए कि हर जगह पे मास्क अवेलेबल होने चाहिए और हर बंदा जो घर से बाहर निकले वो मास्क के बगैर ना निकले। और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिवाइव करें और फैक्ट्रियों में और दुकानों में और बाजारों में और हॉस्पिटल्स में या दफ्तरों में हमें SOPs बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ेंगे और उसके साथ साथ हमें वैक्सीनेशन करनी पड़ेगी। वैक्सीनेशन जो है वो जब तक हम नहीं करेंगे और एक इम्यूनिटी क्रिएट नहीं करेंगे तो इकोनॉमिक थ्रेट जो है इसका ये हर वक्त मंडलाता रहेगा। ठीक, सलमान शाह साहब, ये भी बताइएगा कि बिजनेस सेक्टर को आप समझते हैं कि कोई रिलीफ मिलना चाहिए
اور گورنمنٹ کیا کوئی ریلیف دے سکتی ہے, چاہے وہ ٹیکس کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں؟ جی ڈیفینیٹلی, پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ فرسٹ ویو میں بڑا میجر ریلیف پیکیج نہ صرف لو انکم گروپس میں دیا گیا, بٹ اسٹیٹ بینک نے بھی ایس ایم ایز کی بھی مدد کی اور ان فیکٹریوں کو لونز دیے کہ وہ اپنے ورکرز کو پے کرتے رہیں, ایون دو اس وقت فیکٹریوں میں بھی لاک ڈاؤن تھا. سو آئی تھنک اس قسم کے پروگرامز جو ہیں وہ آپ کو کرنے پڑیں گے, کیونکہ جو آپ کی اکانومی کا پہیہ ہے یہ کبھی رکنا نہیں چاہیے. اور کیونکہ یہ کورونا کی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے بازار جب بند ہوتے ہیں تو پھر لوگوں کی آمدن بھی ختم ہوتی ہے اور پل جو ہے پیچھے سے پروڈکشن کی وہ بھی ختم ہوتی ہے, تو دونوں طرف سے آپ کو نقصان ہوتا ہے کہ ایک تو آمدن نہیں لوگوں کو مل رہی, دوسری فیکٹریاں بند ہوتی ہیں تو ادھر ورکر بھی جو ہے وہ بھی ہو جاتا ہے ڈسپلیس. تو حکومت کا کام ہے کہ یہ ساری چین کو الائیو رکھے اور اس کو ڈوبنے سے بچائے, اور اس میں حکومت جو ہے وہ اپنے وسائل میں رہتی ہوئے جو بھی کر سکے اس کو کرنا پڑتا ہے. یہ ایک مجبوری ہے جو کہ آپ کو کرنی پڑے گی. سو آئی تھنک کہ یہ اب دعا یہ کرنی چاہیے کہ یہ ڈسرپشن کوئی لمبی ڈسرپشن نہ ہو. ٹھیک ہے, تو کیا ٹیکس ریلیف گورنمنٹ دے سکے گی, اور آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے بجٹ میں یہ ٹیکس ریلیف دی جائے گی یا بزنس سیکٹر کو کچھ اور طرح کا ریلیف دیا جائے گا؟ کیونکہ ٹیکس کلیکشن بھی بڑی ایفیکٹ ہوئی ہے پچھلے ایک سال میں, گورنمنٹ اس طرح سے ٹیکس کلیکٹ نہیں کر سکی ہے. جی آئی تھنک کہ ایک تو یہ ہے کہ مثلاً اگر آپ دیکھیں ہمارے بہت سے سکولز, پرائیویٹ سکولز بند پڑے ہیں, اور وہاں پہ اگر اس کو ایز اے بزنس آپ دیکھیں تو اگر آپ اسٹوڈنٹس وہاں پہ فیس نہیں دیں گے تو یہ سکولز پھر اپنے ٹیچرز کو تنخواہ بھی نہیں دے سکیں گے. اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ گورنمنٹ کو ان سکولوں کے لیے بھی آپ کو ریلیف دینا پڑے گا کہ ان سکولوں کو اتنی لیکوڈیٹی دی جائے کہ یہ اپنے ٹیچرز کو تنخواہیں دے سکیں. سو یہ بڑا پیچیدہ سا معاملہ ہے, لیکن یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ یہ تمام جو ویلیو چینز ہیں, خواہ وہ ایجوکیشن میں ہیں, خواہ وہ پروڈکشن میں ہیں, خواہ وہ ایگریکلچر میں ہیں, ان تمام ویلیو چینز کو سسٹین کرانا یہ حکومت کا ایک فرض ہے. اور آئی تھنک کہ جتنے بھی آپ کے وسائل ہیں جس میں ڈائریکٹ آپ مدد بھی کر سکتے ہیں اور انڈائریکٹ مدد بھی کر سکتے ہیں ان ٹرمز آف ٹیکس ریلیف, یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ ٹیکسز کو تھوڑا سا ڈیفر بھی کر سکتے ہیں کہ وہ بعد میں دے سکتے ہیں. سو بہت سارے پیکیجز ہیں, تو ابھی وہ سچویشن آئی نہیں ہے. سو آئی ہوپ کہ وہ سچویشن نہ آئے. My last question to you سلمان شاہ صاحب is کہ کنسٹرکشن سیکٹر پر کیوں اتنا زیادہ فوکس ہے؟ کیونکہ لگتا ہے کہ تمام تر توجہ ادھر ہے, تمام تر ریلیف بھی اسی طرف ہے, اور اس کو چلائے رکھنا جو ہے وہ ٹاپ موسٹ پرائیورٹی ہے. اصل میں یہ ہے کہ کنسٹرکشن سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے جو بڑا لیبر انٹینسو ہے, اور اس سیکٹر میں ڈیلی ویجز بہت زیادہ ہوتے ہیں. سو اگر کنسٹرکشن سیکٹر کو آپ بند کریں گے تو بہت زیادہ امیجیٹ امپیکٹ آتا ہے غربت کے اوپر. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے جابز کریٹ کرنی ہے, اور بہت سی جابز جو ہیں ہمارے کیونکہ ورکرز خاصے انسکلڈ ہوتے ہیں, تو ان کو کنسٹرکشن انڈسٹری میں ابزارب کیا جا سکتا ہے, ود منیمم سکلز بھی وہ وہاں پہ آ سکتے ہیں. اور ہمارے ملک میں کنسٹرکشن کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ ہم انڈر ڈیولپڈ ہیں, ہمارا انفراسٹرکچر جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہے, ہمارے گھر ڈیولپ نہیں ہے, ہمارے شہروں میں بہت ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے, کنسٹرکشن ایکٹیویٹی. سو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی کے طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی آپ اس قسم کے ماحول میں ہیں جہاں پہ آپ کو چاہیے اکنامک ایکٹیویٹی کو بوسٹ دینا, آپ نے امپلائمنٹ کو بوسٹ دینا ہے, اور آپ نے یہ چیزیں ساری جگہوں پہ پھیلانی ہیں, چھوٹے بڑے شہروں میں پھیلانی ہیں, تو اس سیکٹر کو آپ بوسٹ دیں گے تو اس سے ایک طرف تو جابس بھی بنیں گی, ایسی چیزیں بنیں گی جس کی ضرورت بھی ہے, اور جو ہماری آبادی ہے وہ اتنی بڑی آبادی ہے کہ ان کی ڈیمانڈ بھی بڑی ہے ان چیزوں کے لیے. اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ بھی
جو پہلی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ اپنے کسی گھر میں کریں گے یا یہاں پہ بالکل صحیح. That is why the government is focusing on the construction sector. سلمان شاہ صاحب, I'm running short of time. آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمیں آپ نے آج کے پروگرام کے لیے وقت دیا. ناظرین, لیٹس ہوپ فار the best. اور اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.